कुर्सियां, कहाँ की गाड़ियां, सब चले जाती। अब उसके बाद मैंने एक चीज महसूस किया, ऐसा नहीं है कि इंतजाम करने वाले नहीं करते, करते हैं। मौलाना फिरोज अजीजी साहब बिहार लेकर के गए थे, मुझसे उन्होंने शर्त लगाया था एक दिन एयरपोर्ट में बैठकर कि आप अपने भाई का जलवा देखिए, आप कैसा इंतजाम करता है। मैं आज खुल करके उनके बारे में कह रहा हूँ। मुझसे कहा था आप चलिए, तो आपको जलसों में बहुत तकलीफ हुई होगी, हमारे यहाँ चलिए, हम देखते हैं कैसा इंतजाम होगा। अब वहां जब इनके यहाँ पहुंचे तो मेरे एतबार से तारीख है बहुत बड़ा मजमा, जहां लाइट का खंभा भी गिर गया है, स्टेज तितर बितर हो गया है। रात के 3 बजे तक मौलाना फिरोज साहब की खबर ही नहीं। और उसके बाद ये फोन करके कहते हैं हजरत स्टेज पे नहीं आए तो ये अच्छा है। हालात बड़े खराब हो गए, कोई संभल नहीं रहा है। हमने कहा एक दिन पहले तो आप हमसे शर्त लगाए थे, क्या ही हमारे इलाके में हमारा इंतजाम देखिए। ये सब चीजें मैं आपको लतीफे के लिए नहीं सुना रहा हूं। कुछ ऐसे सैलाब हैं जिसको पूरी दुनिया मिलकर के भी नहीं रोक सकती। सारे इंतजाम एक तरफ हो जाते हैं, हमारी आवाजें, स्टेज की आवाजें सब एक तरफ हो जाती है। यह हमने एक हल्की झलक 1400 साल बाद के दीवानों में देखी है। 1400 साल बाद के दीवानों में हल्की झलक देखी है, वो भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ इज्जत की बात करने वाले के लिए, गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम के लिए, बारगाह है मुस्तफा के कुत्तों के गुलाम के लिए ये झलक देखी है। अब आप अंदाजा करो, जब आफ़ताब नबूवत सामने होगा और सहाबा सामने होंगे, उस ताकत को कौन सा कैसर और कौन सा किसरा रोक सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। आज भी हमारे अंदर एक ताकत तो है जिसकी वजह से दुनिया हमें मनाना चाहती है, जिसकी वजह से हम पर डिस्कस होता है, जिसकी वजह से हम टारगेट पर रहते हैं। हजार आपके बारे में कहें, टूटी बिगड़ी हुई कौम है, इनका कोई कायद नहीं, इनके पास एजुकेशन नहीं, इनके मोहल्ले गंदे, सब कुछ है, हमें भी पता है। हम यही सब बातें करके तो अंदर जाके भी आए। हाँ, हमने सिर्फ इतना कहा था गुजरात में, एक केस तो आपको मालूम नहीं होगा, खाली आपने कुत्ता सुना होगा। एक जगह हमने ये भी कहा था, मुसलमानों की हालत एजुकेशन में एक समाज से नीचे आ गई है। मैंने जिस समाज के बारे में कहा उनको नहीं गाली दे रहा, ये सचिन कमेटी की रिपोर्ट हमने बताई। जस्टिस सचिन एक रिटायर्ड जज की टीम बनाई थी 2005 में, लोकसभा में ये रिपोर्ट पेश की गई है, मुसलमानों की तालीम हालत क्या है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये बहुत नीचे हैं, बैकवर्ड हो चुके हैं तालीम के। कि हमने कहा इस पर केस कर दिया कि आपने दलित समाज का अपमान किया है। बहरहाल जो भी है वो केस अब बाद में देखेंगे। हम आपसे कहते हैं, ये सारी दुनिया में हमारी रिपोर्ट पेश कर रही है, ये बैकवर्ड है, इनके मोहल्ले गंदे हैं, सफाई नहीं होती, तुम ही हमको तोड़ करके भी रखे हो। जब ये इतनी बिखरी टूटी हुई कौम है तो 24 घंटे मीडिया में हम ही क्यों रहते हैं? फिर क्यों निशाने पर, फिर क्यों हम डिस्करेज? जो कौम किसी लायक नहीं, उस पर तो बहस भी नहीं होना चाहिए, उसका तो जिक्र भी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो आप, जिक्र तो हर जगह हमारा ही है, इसी कौम का है। वजह यह है, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हंसती, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हंसती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान। तवज्जो, तवज्जो।
کوئی ایک چیز تمہارے پاس آج بھی باقی ہے جو دنیا تمہیں دکھا رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ جو چیز دنیا محسوس کر رہی ہے اور تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہیں ہماری اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم بھی کبھی یہ بھی سوچتے تھے کسی کو پکڑ کر کے لے جانے کے لیے ایک تو پولیس کافی ہوتی ہے، ہم جیسوں کو 200 کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ تو پھر تاریخ میں پتا چلا کہ جب بھی اہل حق کھڑے ہوتے ہیں، ایک طرف 72 ہوتے ہیں تو 22,000 سامنے ہوتے ہیں۔ اہل حق کی تعداد کم اور مقابلے میں ڈبل ہو ٹرپل ہو تو سمجھ میں آئے۔ کربلا کے میدان میں 72 کے مقابلے میں 200 آ جاتے، 500 آ جاتے، نہیں سیدھے 22,000 کا لشکر۔ یہ تاریخ میں رہا ہے۔ اسی طرح سے قصے آپ دیکھتے جائیں۔ صلاح الدین ایوبی ایک میدان ایسا ہے جس میں 4 لاکھ صلیبی مقابلے کے لیے آئے تھے اور صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کی فوج تھی۔ 4 لاکھ ایک طرف کھڑے ہو، 12,000۔ صلاح الدین نے اپنی فوج سے پوچھا تھا اترنا ہے یا نہیں ہے، ہماری تعداد کم ہے۔ اور فوجی ایسے ویسے نہیں تھے جو لاٹھی سے بھاگ جانے والے۔ صلاح الدین سے اس کی فوج نے کہا تھا ہمارے سے فیصلہ، ہم تو رسول اللہ کی وہ امت ہیں جو صحابہ کو فالو کرتے ہیں۔ صلاح الدین اگر رسول اللہ کے صحابہ بھی تعداد دیکھ کر کے میدان میں اترتے تھے تو ہم نہیں اتریں گے، اور اگر اللہ رسول کے بھروسے اترتے تھے ہم بھی اتریں گے۔ یہ تاریخ لکھی ہوئی انگریزوں کی ہے۔ 12,000 کی فوج کے ساتھ صلاح الدین نے ان کا مقابلہ کیا اور صلیبیوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور کیا۔ تاریخ میں ہے 4 لاکھ کی فوج صلاح الدین سے بھاگ گئی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ چند مثالیں آپ کو دے کر کے میں بتانا چاہتا ہوں جو تمہارے دماغ میں بھرا جا رہا ہے۔ مائنورٹی ہے، ڈر کر کے رہو، حالات خراب ہیں، دب کے رہو۔ ہاں، ایمان ہو تو پھر کسی سے دبنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم چور تھوڑی نہ ہیں کہ سر جھکا کر جیئیں، ہم ڈکیت تھوڑی نہ ہیں کہ سر چھپا کر کے جیئیں۔ ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا، ہماری کتاب سچی، ہمارا خدا سچا۔ جس کا سر سچ ہے وہ سر اٹھا کر کے جیے گا۔ صحابی رسول ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے صحابی ہیں جو گھوڑے پر کبھی سواری نہیں کرتے تھے۔ راجل رسول اللہ ان کو کہتے ہیں۔ پیدل سوار، پیدل ہمیشہ جنگوں میں شریک ہونے والے سپاہی تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا 400 لوگ مدینے پر رات کے وقت حملہ کر گئے تھے۔ ایک شخص تھا تارا کا رہنے والا عبد الرحمن القاری، اس نے 400 لوگوں کو لے کر کے مدینے میں جب سب سوئے تھے حملہ کر دیا۔ باغیچوں میں سے کھجوریں لوٹی، لے کر کے نکلنے لگا۔ کوئی نہیں دیکھا سوائے ایک صحابی کے، حضرت سلمہ بن اکوع، حدیث میں موجود ہے۔ تو ایک موجود ہے تو کرتا کیا؟ جائے سب کو جگائے لائے روز نہیں، وہ اکیلے ہی 400 کے پیچھے دوڑ پڑے پکڑنے کے لیے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ 400 بھاگ بھی رہے، ایک بھگا رہا ہے، 400 بھاگ بھی رہے۔ تاریخ کی سچائی بتا رہا۔ اور اس کے بعد تھوڑا موڑا نہیں بھگایا، کئی منزلوں تک وہ تھک گئے بھاگتے بھاگتے۔ اور عبد الرحمن القاری جو ان کا سردار تھا وہ پلٹ کر کے پوچھتا ہے یہ ایک شخص ہمیں بھگا کیوں رہا ہے، اتنا کیوں بھگا رہا ہے؟ اگر ان کا کوئی گر جاتا تو حضرت سلمہ بن اکوع سیدھا اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ دیتے، ڈر کے مارے ہیبت تاری تھی سب پر، ادھر ادھر بھاگ رہے۔ اوپر ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے اس نے پکارا کہ تو ہمارا پیچھا کیوں کر رہا ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع نے کہا ایک بھی کھجور تمہاری جھولی میں رہے گی مدینے کی جب تک میں تمہارا پیچھا کرتا رہوں۔ تم چور ہو، چوری کر کے گئے ہو، میں مدینہ کا پورا مال تم سے واپس لے کر جاؤں گا۔ تو عبد الرحمن قاری جو ہے اپنے سارے ساتھیوں کو اعلان کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سر پھرا ہے، اس کی ساری کھجوریں چھوڑ دو، اس سے مت بھیڑو، ساری کھجوریں اس کی رکھ دو، مدینے کی جتنی لوٹی
کپڑا بچھایا گیا اور ساری کھجوریں لا کر کے انہوں نے جمع کی جو ایک سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، لیکن 400 سے انہوں نے مال اٹھا لیا اور واپس مدینے آ رہے تھے۔ ان سے ایک صحابی کی ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے؟ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا، پوری کھجوریں لے کر کے آ رہا ہوں اور 400 کتوں کو بھگا کر کے آ رہا ہوں۔ اب سنو، ان سے پوچھا کسی نے کہ 400 کے ساتھ تم اکیلے چلے گئے، ڈر نہیں لگا؟ ڈر نہیں لگا؟ تدبیر اپنی جگہ پر، ہمیں تدبیر جو حالات اور اسباب ہیں وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جہاں پر تیاری کا موقع ہی نہیں ملتا، تیاری کا وقت ہی نہیں رہتا، آن دا اسپاٹ فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ ہم نے کسی کتے کو چیلنج کیا تھا تو پہلے میٹنگیں نہیں کی تھی، منصوبے نہیں بنائے تھے کہ اس کو یہ کہیں گے تو وہ یہ کہے گا، یہ کہیں گے تو وہ کہے گا، نہیں۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمانی جذبہ غیرت میں آتا ہے، تب ہم کہتے ہیں آج میں ہم ایسے فیصلے لے کر منصوبے بنا کر نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی۔ حضرت سلمہ بن اکوا سے پوچھا ان کے ساتھی صحابی نے، اکیلے کیوں چلے گئے، ڈر نہیں لگا؟ وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ سلمہ بن اکوا کہتے ہیں ڈر کس بات کا؟ اس لیے کہ میں نے یہ ہاتھ 3 بار رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا، 3 بار رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے بیعت کی ہے، اس کے بعد سے مجھے زندگی میں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ اسی لیے وہ صحابہ کا یہ نعرہ تھا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول اگر آپ ساتھ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے، ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ نوجوانوں، تاریخ کا ایک حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تعداد دیکھ کر کے گھبرانے والے۔ کربلا سنتے آ رہے ہو، آج پریکٹیکل اپنی زندگی میں بھی محسوس کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ یزید ختم ہو گیا تھا تو پھر کوئی دوسرا یزید نہیں، ہر دور کا ایک یزید ہوتا ہے، ہر دور کا ایک یزید ہوتا ہے، لیکن ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں، حسین اعظم کے غلام پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نہ کچھ جھلکیاں آپ کو اپنی زندگیوں میں ملتی ہیں۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے 22,000 لوگوں نے مل کر کے امام حسین کو دبایا یا ان کے بچوں کو شہید کیا، لیکن ان سے اپنے من کی بات نہیں کہہ جا سکتی۔ جو کہ چاہتی تھی طاقتیں، حکومتیں، وہ حسین سے نہیں کروا سکی۔ ایسا کیسے؟ ارے آدمی اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے لیے سرنڈر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا ہوا کیوں نہیں؟ تو 1400 سال پہلے کی باتیں چینی گوئیاں کرنے والے الگ الگ قصے بیان کر رہے ہوں گے، لیکن ہم نے محسوس کیا، ہماری زندگی میں بھی دیکھا، وہ تو بہت بلند و بالا ہیں امام حسین، جن کی نسبتوں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ فاطمہ زہرا جن کی ماں، حیدر کرار جن کے باپ، جن کے نانا سید الانبیاء، جن کے گھر جبرائیل آیا کرتے ہوں، وہ ساری نسبتیں ان کے پاس، وہ بہت بلند و بالا، مگر ہم نے اپنے زمانے میں ویل چیئر پر بیٹھنے والے خادم حسین کو بھی دیکھا۔ لیکن جب لبیک کا نعرہ لگا تھا تو یورپ کی زمین بھی ہلتی نظر آتی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ایک اور مثال آپ کو بتاؤں، ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ کتے جھنڈ میں حملہ کرتے ہیں۔ اکثر آزادی ہند کے وقت 1857 کی جو غدر جس کو کہتے ہیں، تاریخ پڑھو اے بچوں، نوجوانوں، ہمارے علماء اہل سنت کا خون یہاں پر ہے۔ اس ملک کی آزادی میں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا، 30,000 علماء جھاڑیوں پر لٹکائے گئے تھے۔ ایک عالم ربانی ہیں مراد آباد کے رہنے والے کفایت علی کافی، جن کے عشق رسول کا حال یہ ہے، وقت کا مجدد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے اگر نعتیں پسند ہے کسی کی، وہ کفایت علی کافی کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جن لوگوں کا نام ذکر کیا
کہ جن کی نعتیں اعلیٰ حضرت پسند کرتے تھے انہوں نے کفایت علی کافی کا نام فرمایا. وہ معمولی شخص نہیں تھے. اور جب عشق کسی کے اندر ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کام کر رہ جاتی ہے. انگریزوں کا دور تھا اور اس کفایت علی کافی سے انگریز پریشان تھے. یہ ایک جملہ بولے کہ پوری قوم میں جذبہ جوان ہو جاتا ہے. ہم مہینوں ان پر محنت کرتے ہیں اور یہ مولوی ایک جملے میں سب کو گرم کر کے چلا جاتا ہے. کفایت علی کافی سے یہی دشمنی تھی اور کچھ نہیں. میرے عزیزو، اکثر لوگ یہی سوچ کر کے ہم کو بلاتے ہیں تھوڑی دیر آپ بول کر کے جائیں، گرم ہو جائے گی. اور میں اس کو اپنی کوئی فضیلت میں نہیں کہتا. اللہ چاہے تو پتھروں سے اپنے دین کی خدمت لے، جس سے چاہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لے. کفایت علی کافی کو اسی بات پر انگریز دشمنی میں اپنی نام پر رکھے ہوئے تھے. وقت ایسا آیا کہ ان کو گرفتار کرنا تھا تو کیسے کیا جاتا جو مجھے بیان کرنا ہے. 3000 کی فوج بھیج کر ایک عالم ربانی کو گرفتار کیا. کیا بات ہے، یہی میں بتا رہا ہوں، ہمیشہ کتے جھنڈ میں آتے ہیں. اور ایک عالم ربانی کو گرفتار کیا، کفایت علی کافی کو، اور لے جا کر کے رکھا. اور ایسی ہی نہیں ہے کہ فوراً مار دیا، کچھ کر دیا، بلکہ اپنے صدر خانے میں رکھ کر کے روزانہ ان کے جسم پر گرم استری پھیرتے تھے. گرم استری پھیرتے تھے، چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے. 7 سے 8 دن تک روزانہ ان کے جسم کی چمڑی جلائی جاتی تھی. اور پھر پوچھا جاتا کہ دیکھو تم بڑے مولوی ہو، اگر ہماری بات مان لو تو ہمارے ساتھ منصب میں لائے جاؤ گے، کوئی عہدہ دے دیا جائے گا. اس زمانے میں بھی کچھ مولوی تھے جو انگریزوں سے تنخواہیں لے رہے تھے، جو حضور پاک کے علم غیب پر حملہ کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کر رہے تھے. لیکن میرے عزیزوں، کفایت علی کافی تھے. انہوں نے کہا تم نے میرے دین کو اتنا ہلکا سمجھ لیا اور اب تو تم نے اور مشکل کر دیا ہے. مجھے ان آزمائشوں سے گزارنے کے بعد کہا تو پھر پھانسی کے لیے تیار ہو جاؤ. وہی کفایت علی کافی ہے، پھانسی پر جھولنے کو بھی تیار. دنیا نے دیکھا ہے ماتھے پر ایک شکن بھی جس کو پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے آخری خواہش کیا ہے. پھانسی پر چڑھنے والوں کی ہم نے بھی دیکھا، جیل میں بھی سنا کہ لوگ خواہش کرتے ہیں بیوی سے آخری بار مل لوں گا، بچوں سے مل لوں گا، کبھی بریانی کھا لوں گا، کچھ بھی چائے پی لوں گا. خواہش، آخری خواہش، کچھ بھی کر سکتا ہے. اور پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ آخری خواہش پوری کی جائے گی، وہ جو مانگے اس کو دے دیا جاتا ہے. کفایت علی کافی سے پوچھا گیا کوئی آخری خواہش؟ کہاں پھانسی کے پھندے پر جھولنے سے پہلے ایک بار نعت رسول سنانا چاہتا. اور دنیا کو ایسا سنا کر کے گیا کہ پورا گرم کر کے گیا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. اور یہ میں مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں، کچھ تاریخیں ایسی ہیں چاہے بڑی تعداد میں گرفتار کرے، مارتے، پھانسی پر چڑھا دیں. ایک کربلا نہیں ہے اسلام کی تاریخ میں، ایک کربلا نہیں ہے. ہاں یہ صفت رسول ہے میرے آقا کے نواسے، اس لیے ہم اس کو ہر سال سناتے ہیں. ورنہ ہر زمانے میں ایک کربلا ہوا ہے. ہر زمانے میں ایک عالم حق کو پھانسی پر چڑھایا گیا یا دردناک انداز میں اس کو شہید کیا. امام موسیٰ کاظم کو 7 سال تک جیل میں رکھا گیا، سورج تک نہیں دیکھا تھا 7 سال، اور وہیں پر زہر دے کر کے مارا. میرے عزیزو، ہر زمانے کی طاقتیں اہل حق کی زبان کو روکنے کے لیے اس طرح کے یزیدی ظلم ڈھانپتی رہتی ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قوم کو ڈر کے رہنا چاہیے. ارے ہمارے بڑے علماء کو ایسا کر دیا انہوں نے تو کیا ہوگا. جتنے مولانا لوگ ہیں، میں نے اندر جیل سے رمضان کے مہینے میں ایک چٹھی لکھی تھی
جو بھی جس طرح سے پہنچانے کی صورت ہو سکتی تھی پہنچایا. ملاقاتی جو آتے ہیں ان سے کہہ کر کے کہ سارے علماء کو صرف اتنا کہہ دو کہ شاید یہ اس لیے میسج دیا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو تمہارے ہاں بولنے والا خطیب تھا، دیکھو ہم اس کے ساتھ کیا کر چکے، اور تم کو محلے کے اماموں کبھی بھی دبا دیں گے، کبھی بھی چھپا جائیں گے، کبھی بھی کاٹ لیں گے. یہ کبھی مت سوچنا میرے عزیز ہو، یہ کبھی مت سوچنا. تاریخ میں ہر زمانے میں فرعون اور یزید اس طرح کی حرکتیں کرتے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزیز الانتقام ہے کہ ادھر کوئی ایک چراغ بجھاتی ہے باتیں طاقت، 100 چراغ مولا پھر سے روشن کرتا ہے. ایک بجھتا ہے دوسرا روشن ہوتا ہے. یہ دستور ہے زمانے کا. کفایت علی کافی کو مراد آباد میں پھانسی پر چڑھا کر انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے کہ ہم نے ایک عاشق رسول کو مار دیا، ایک عاشق رسول کو پھانسی پہ چڑھا دیا، ٹھنڈا کر دیا ماحول کو. اب بولنے والا نہیں ہے، سننے والے تھک گئے. لیکن ان ظالموں کو کیا پتا مراد آباد شہر سے صرف 100 کلومیٹر دور بریلی شہر ہے جہاں اللہ تعالیٰ اسی زمانے میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. اور پھر اس امام احمد رضا نے اپنے کلام سے ہر ایک کے سینے میں عشق رسول بھر دیا، عشق رسول بھر دیا. پھر ہر چپے سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ اس دین کا محافظ ہے اور یہ صبح قیامت تک اس دین کو چلنا ہے. آپ کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس دین کی فکر آپ مت کرو، آپ اپنے ایمان کی فکر کرو. یہ اسلام تو رہے گا. ہاں، جو سمجھتے ہیں کہ ایک گوفے میں بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر کے ہم اسلام کا وناش کر دیں گے. ہم ویڈیو پھیلاتے ہیں کچھ لومڑیوں بیٹھ کر کے، انہیں پتا نہیں وہ اپنے جسم کی کھجلی نہیں مٹا سکتے. اسلام کیا مٹائے؟ یہ دین کوئی محلے کا، کوئی بستی کا، لڑکوں کا بنایا ہوا ہے. یہ خالق کائنات کا دین ہے. جب تک سورج چاند رہے گا دین اسلام زندہ رہے گا اور اللہ اس کا محافظ ہے. بات صرف تمہارے اپنے ایمان کی ہے. آپ کا ایمان کیا ہوگا یہ دیکھو. ہاں، تم اگر ایمان سے پھر گئے تو نقصان تمہارا ہے، دین اسلام کا کچھ نہیں ہوگا. قرآن خود کہتا ہے حضور کے انتقال کے بعد وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے. اگر تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے دین چھوڑ کر کے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں 4 پارے کی آیت، اور رب فرماتا ہے اگر تم پھر گئے اللہ کو ایک بال برابر بھی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. نقصان تمہارا خود کا ہے. اس دین پر قائم رہو گے تو فائدہ تمہارا ہے، اللہ کا نہیں. اس دین پر باقی رہو گے تو میرے نبی کی شان تم نہیں بڑھاؤ گے، تمہاری شان خود بڑھے گی. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا محافظ، اپنے نبی کا محافظ، اپنے قرآن کا محافظ. ہمیں تو فکر اپنے بچوں کی ہے، ہمیں تو فکر ہمارے ایمان کی ہے. حالات ایسے ہیں آج کہ نوجوان بہت تیزی سے کسی ہوا میں بہتے چلے جا رہے ہیں، مگر مجھے ایک یقین ہے میرے عزیز، ہر علاقے میں ہندوستان کے ہر صوبے میں جا کر کے آئے تقریباً، اور تقریباً مسلمانوں کا ڈی این اے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. ان کی رگ بھڑکتی ہے تو کسی اور بات پر نہیں، صرف نام محمد پر. یہ ہماری نسوں کے اندر موجود ہے. بہت سارے معاملات آئے، کتنے معاملات آئے، لوگ نکلے اور چپ ہو گئے، چلے جاتے. لیکن میرے عزیزو، عظمت رسالت پر بات آئے، چاہے ہم جتنے بھی گنہگار ہوں اپنے نبی کے لیے باہر نکل آتے. یہ احساس ایمان کا بھی باقی ہے، اس لیے ہماری امیدیں بھی ختم نہیں ہوئی، ٹوٹی نہیں ہوئی.
ہم نے تو 24 گھنٹے نشہ کرنے والوں کو بھی دیکھا. ہاں ہمارے آس پڑوس میں سب وہی تھے جیل کے اندر، لیکن ان کے دلوں میں بھی میرے نبی کی محبت کو تڑپتے ہوئے دیکھا. بات آئے میرے مصطفیٰ کی، وہ چپل اتار کے کھڑے ہو جاتے. ہم اگر گزر رہے ہیں تو ہم نے ان گنہگاروں کو بھی دیکھا، وہ چپل اتار دیتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہتے نہیں، حضور پاک کی بات کرتے ہیں کہ سامنے چپل کھڑے پہن کے کھڑے ہونا بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے. اسی ادب کو دیکھ کر کے یہ احساس ہوتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت گنہگار تو ہے، غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہوئی. جو غدار ہوئے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ایسے منافقوں سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں جو دین بیچ رہے ہیں. ہاں جو نام مصطفیٰ پر ہزار برے اعمال کے بعد بھی میرے آقا کے لیے مستعد ہے، احساس کی زندگی رکھتا ہے. مجھے امید ہے کہ مولا تعالیٰ موت سے پہلے اس کی زندگی میں انقلاب عطا کرے. مجھے امید ہے، اسی لیے بولتا ہوں اور آخری دم تک بولتا رہوں گا. آخر وقت تک انشاءاللہ رب تعالیٰ جب تک یہ سانسیں رکھے بولتا رہوں گا. کچھ نوجوان ایسے جن کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ سورہ کہف میں فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا. وہ کون لوگ تھے؟ اصحاب کہف. سنا ہوگا آپ نے 7 یا 8 لوگ تھے، صحیح تعداد اللہ کو معلوم. قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے. اپنے زمانے کے بادشاہ سے، جو اس وقت کا بادشاہ تھا دقیانوس، بہت ظالم تھا. وہ اپنا دین چلاتا تھا، اللہ کا دین نہیں. اور جو اس کے دین پر نہیں آتا اس کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا. اس وقت 7-8 نوجوان ایسے تھے جو اپنا ایمان بچا کر رکھے ہوئے تھے. ان کو جینا مشکل ہو گیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ سارے 7-8 لوگ مل کر کے یہ فیصلہ کرتے چلو شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس بادشاہ کے پاس رہیں گے تو ایمان کا خطرہ ہے، کبھی نہ کبھی اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گا، ایمان چلا جائے گا. یہ سوچ کر کے وہ 7-8 نوجوان چلے گئے. ساتھ میں ان کے کتا بھی تھا، وہ بھی چلا گیا. ہاں میرے عزیز کو ہر زمانے میں کتا برا ہی نہیں ہوا تھا. اصحاب کہف کا کتا. اور اسی وجہ سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا ہر تقریر میں آپ کے کتا آ ہی جاتا ہے. وہ اس لیے میرے عزیز ہم ڈرتے نہیں ہیں. کتا 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 کہنے کی بات میں تعجب سے کہتا ہوں کسی کو اتنا برا کیوں لگ گیا کہ ہمیں 8 مہینے تک جھلا دیا. میں آپ سے کہتا ہوں دم ہو تو آپ مجھ کو کہو کتا. ہم فخر سے اپنے آپ کو کتا کہلوانے پر تیار ہیں، لیکن دنیا کا نہیں، تاجدار مدینے کا. کہو 1000 بار کہو. غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ. اصحاب کہف تو چلے گئے، ایک غار میں جا کر کے سو کے نیند لگی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان کو نیند اللہ نے ایسی طاری کر دی 300 سال تک سوتے رہے. 300 سال تک وہ سوتے رہے. 300 سال کے سو گئے تھے، لیکن 300 سال کے بعد زمانہ بدلا، حکومتیں بدلی، پھر اللہ نے ان کو بیدار کیا اور وہ زندہ بھی ہوئے. واقعہ پورا تفصیل سے آپ علماء سے سن لینا، قرآن میں موجود ہے، قرآن میں ہے. 300 سال کے بعد زمانہ بدل گیا تھا، بادشاہ اچھا آ گیا تھا بیدروس. اللہ نے اس کی دعا قبول کی تھی. اس کے زمانے میں کچھ لوگ انکار کر رہے تھے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر. کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا؟ مر گیا آدمی تو کیسے اس کو اٹھایا جائے گا؟ تو بادشاہ نے یہ دعا کی تھی اے اللہ کچھ ایسی نشانی بتا دے کہ میری قوم آخرت پر ایمان لے آئے. اللہ نے اس بادشاہ کی دعا قبول کی اور اصحاب کہف کو 300 سال بعد زندہ کر کے دکھایا. زندہ ہوئے. ان کا زندہ ہونا اتنی بڑی علامت تھی کہ بادشاہ کی ساری رعایا آخرت پر ایمان لے آئے. سب کے سب مومن ہوئے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں اگر نوجوان
اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا انتظام کرتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر. وہ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب وہ غار میں سوتے تھے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ فرماتا ہے تم دیکھو گے جب سورج نکلتا ہے تو دائیں جانب ہو جاتا ہے، ان کے غار پر تیز روشنی آنے نہیں دیتا، اور جب ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے دائیں جانب ہو جاتا ہے تاکہ ان پر تیز دھوپ نہ آئے. اصحاب کہف کو 300 سال تک اللہ تعالیٰ موسموں کی سختی سے بھی بچا کر کے رکھا، سورج کی تپش سے، سورج کی دھوپ سے بچا کر رکھا. میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں، ڈرتے کس بات سے ہو؟ اگر ایمان مضبوط ہے تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورج کی دھوپ سے اللہ تمہیں بچا کر رکھے گا. یہ دنیا کی دھوپ تمہارا کیا بگاڑ سکے گی؟ یہ ظالموں کی دھوپ تمہارا کیا بگاڑ سکے گی؟ ارے موسم دو موسم کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے. آگے کا آپ ہی لوگ بولیں. ڈر کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے بچے کو یاد ہے، ہر جگہ یہ یاد ہے. یہ محاورے کے طور پر یاد رکھو، حالات جیسے بھی ہیں وہ کچھ دیر کی بات ہے، جیسے بھی ہو کچھ دیر کی بات ہے. ابھی رات ہوئی ہے، کوئی گھبرائے کیوں نہیں ہے، ڈرا کیوں نہیں ہے؟ اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا نہیں. سب کو یقین ہے میرا مولا اجالا لائے گا. آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مولا اجالا لائے گا. آج اس امت پر اگر خزاں کا موسم طاری ہے، گھبراؤ مت. ایک دن آئے گا مولا ہم میں صلاح الدین پیدا کرے گا. ایک دن آئے گا مولا تعالیٰ ہم میں شہاب الدین پیدا کرے گا. ایک دن آئے گا رب تعالیٰ ہماری اسی جماعت میں خالد بن ولید کا غلام پیدا کرے گا. ایک وقت آئے گا حسین اعظم کا غلام پیدا ہوگا. بازوئے حیدر لے کر کے کوئی نہ کوئی کھڑا ہوگا اور اس دین مصطفیٰ کو بلندیوں پر لے کر کے جائے گا. اور وہ دن دور نہیں، بس بدلنے کی دیر ہے. تمہارے اندر سے جو چنگاری ہے عشق مصطفیٰ کی، جس دن یہ شعلہ بن گئی تو پھر تمہیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، کسی تلوار کی ضرورت نہیں. میں دنیا سارے ریکارڈ کرتے ہی رہتے ہماری ہر تقریر کو. لوگوں کو لگتا ہے یہ کوئی تنظیم بنا رہے ہوں گے، کوئی فوج بنا رہے ہوں گے، کہیں کوئی ہتھیار کی ٹریننگ دے رہے ہوں گے. کیا کیا ہمارے بارے میں پہنچایا گیا تھا. ہم تو بلیڈ کی بھی بات نہیں کرتے، پلاسٹک کی چاقو کی بھی بات نہیں کرتے. ہمارا یقین ان چیزوں پر نہیں ہے زیادہ، ہمارا یقین اس عشق رسول پر ہے کہ جب وہ پہن لیتا ہے کوئی جامع عشق محمدی تو پھر وہ چلتا پھرتا بھی ہے تو اس کی خوشبوؤں سے کئی کیڑے یوں ہی مر جاتے ہیں. آج تمہارے چہروں سے عشق رسول چھلکنا ہوگا. آج تمہارے جسموں سے وہ بوئے محمدی کو لوگ محسوس کریں. وہ عشق محمدی ہے کہاں؟ لوگوں کو پوچھ کے آنا نہ پڑے کہ مدینے کی خوشبو آتی کہاں سے ہے. وہ گزرے تو انہیں محسوس ہو جائے یا عاشقان مصطفیٰ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. تمہارا خط و خال کو بتائے. ایسا تو نہیں ہے 70 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، پھر بھی بوڑھا روز بلیڈ مارتا ہے چہرے پر. ابھی جوان بننے کا شوق ہے. ارے قبر میں جانے کا وقت ہے، مصطفیٰ کو چہرہ دکھانا ہے. ہمارے پاس نوجوان ملنے کے لیے آتے ہیں، ٹوپی پہن کے آتے ہیں، خوشبو لگا کے آتے ہیں، اچھے سور کے آتے ہیں. ہم جیسوں کو ملنے کے لیے جب تم اتنا تیار ہوتے ہو، کائنات کے آقا سے جب ملنے کی بات ہوگی تو کیا تیاری نہیں کرو؟ بیٹھے بیٹھے چلے جاؤ گے ایسی؟ کسی بھی وقت تمہاری موت آ جائے اٹھ کے چلے جاؤ گے. اور سوچو اس وقت آمنہ کے لال جب تشریف لائے قبر میں کیا منہ دکھاؤ. بلکہ بزرگوں نے فرمایا اگر سنت مصطفیٰ کے ساتھ نہیں آیا ہے تو میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں اور فرماتے میری طرف مت دیکھنا.
دنیا میں تجھ کو جس کا چہرہ پسند تھا اس کو دیکھ، اس وقت کیا کرو گے؟ میں یہی چاہتا ہوں میرے عزیزوں، سب کچھ آج تمہارے پاس ہے، بس عشق مصطفیٰ کی وہ خوشبو کو چھلکنے اور مہکنے کی دیر ہے۔ سب کچھ تمہارے پاس ہے، سارے حالات، کیونکہ بہت دیر نہیں ہوئی جو تم چھوٹے پھوٹے حالات کو سن رہے ہو، یہ سب تو تمہارے ایمان کی گرمی ناپنے کے لیے ٹیسٹ ہے۔ یہ سب یہ تمہارا بخار چیک کیا جا رہا ہے۔ کہیں کوئی گستاخی کرتا ہے، کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے، کوئی پاگل کتا بھونکتا ہے میرے نبی کی شان، اور کوئی بازار کو عورت بھونکتی ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوتے، ان کے پیچھے پوری طاقت ہوتی ہے، اور ایک بار بھونکنے کے بعد زندگی بھر منہ چھپا کر گھومتے ہیں۔ انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ 8 سال کا بچہ بھی پکڑ نہ دے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک بار مصطفیٰ کی گستاخی کر کے پوری زندگی چین سے سوتا نہیں ہے گستاخ۔ سارے گستاخوں کی تاریخ پڑھ کر کے آپ دیکھ لو، ان کا چین سکون غارت، ارے ان کو خواب میں بھی بم دکھتا ہے۔ ہاں ان کو لگتا ہے یہاں سے کوئی آ رہا ہے، وہاں سے کوئی آ رہا ہے، وہاں سے کوئی آ رہا ہے، یہاں سے کوئی آ رہا ہے۔ ڈر ڈر کر کے جیتا ہے گستاخ۔ اور ایک طرف دیکھو عصمت مصطفیٰ کی ہم بات کرتے ہیں، ہزاروں کے مجمع میں ہم تنہا چلتے ہیں، تنہا جاتے ہیں۔ ڈر نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے گالی گلوچ کی زندگی نہیں اپنائی، ہم نے محبت مصطفیٰ کی زندگی اپنائی ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ کسی گلی پر ہمیں مار بھی دیا، فخر کے ساتھ جائیں گے خوشبوئے محمدی لے کر، ہم مصطفیٰ کی خوشبوئے لے کر کے جائیں گے۔ تیار ہیں؟ جو تیار ہے اسے ڈر کس بات کا؟ جو تیار نہیں ہے اسے ڈرتے ہی رہنا چاہیے۔ بہرحال میرے عزیزوں، جتنی یہ گستاخی ہو رہی ہے وہ تمہارے ایمان کو ناپنے کے لیے، کتنے بیدار ہیں، کتنے گرم ہیں، ابھی سب سو گئے ہیں تو پھر کاٹ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں چیرا لگاتا ہے، پیٹ کاٹتا ہے تو پہلے انجیکشن دیتا ہے اینستھیسیا کا، بے ہوش کرتا ہے، اور بے ہوش کرنے کے بعد ڈائریکٹ چاقو نہیں مارتا، چونٹی کاٹ کر کے دیکھتا ہے، کینچی ادھر ادھر مار کے دیکھتا ہے کہ سن ہوا کہ نہیں ہوا۔ جسم سن ہو گیا ہے تو پھر آپریشن کریں گے، انجیکشن کام کر گیا ہے تو آپریشن کریں گے۔ ڈاکٹر بھی آپریشن تھیٹر میں چیک کر کے پھر چیرا لگاتا ہے۔ یہی دنیا کر رہی ہے، 10 سال سے اس امت کو نشہ دے دے کر کے سن کر رہی ہے۔ دیکھتی ہے پھر کسی کتے کو کھڑا کر کے چیک کر کے کیا ابھی سن ہوئے کہ نہیں ہوئے، بے ہوش ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اگر دیکھا انہوں نے سب جگہ خاموشی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ قوم بے ہوش ہو گئی، اب کاٹ لو، مارو، ختم کرو۔ لیکن میرے عزیزوں، 20 سال سے یہ نشہ دینے کے بعد بھی ہمارے علاقوں میں جب یہ کسی کتے کو کھڑا کر کے چیک کرتے ہیں سن ہوئے کہ نہیں ہوئے، فخر ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے بچے زندہ ہیں۔ ہر جگہ سے لبیک یا رسول اللہ کی آوازیں آتی ہیں، آئی لو محمد کی آواز آتی ہے، تو پھر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ انجیکشن ابھی پورا اثر نہیں کیا، ابھی ہے جان باقی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، آپ سے میں یہ کہتا ہوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظ ناموس رسالت، محافظ ناموس رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرا پیغام صرف یہ ہے، محمد عربی کا نوجوان نشر کے اڈے پر تو نہیں نظر آ سکتا، محمد عربی کا نوجوان صبح گانے سنتے ہوئے، تھرکتے ہوئے، ناچتے ہوئے تو نظر نہیں آ سکتا، محمد عربی کا نوجوان عورتوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہوا تو نہیں نظر آتا، محمد عربی کا نوجوان دیکھنا ہو تو صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہے، وہ تمام صحابہ کی ذاتیں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کی جوانیاں قدم مصطفیٰ پر قرار کی ہیں، قربان کی ہیں۔
آج اگر تم نسبت کی بات کرتے ہو تو ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرو. نشہ تمہارے محلوں میں کیسے آیا؟ کون لایا؟ کون بیچتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ کون کرواتا ہے؟ کیوں یہ ساری چیزیں مسلمان کے لیے نشہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. تمہیں پتہ بھی ہے اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. قیامت کے وقت میدان محشر میں یہ نشہ کرنے والوں کو کس حال میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر، سوچنے پر بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو تمام جہنمیوں کا خون اور پیپ لا کر کے پلایا جائے گا، جس کی بدبو سے پورے اہل محشر کانپ رہے ہوں گے. یہ نشہ خور کے لیے کہ اسے زخمیوں کا پیپ پلایا جائے کہ جو دنیا میں اپنی زبانوں کو نشہ سے آلودہ کرتا تھا. اے نوجوان، اگر کوئی بہک گیا ہے تو اس کے لیے میرے جملے ہیں، نشہ کرنا ہی تھا تو افیون کوکین اور کے دھتورے کا نشہ کیوں کیا؟ ارے عشق محمدی کا نشہ کرنے تھا جو اعلیٰ حضرت نے کیا تھا. تو پھر ایسا چل کر کے بولتا ہے. یہ نشہ جس پر چلتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جب وہ شادی ہوتا ہے تو کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہی نشہ ہے عشق محمدی کا. جب ملا عبد الرحمن جامی کے سر پر آتا ہے تو یوں پکارتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، دلم بشمردہ آورا سے اسیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالین کنم جا یا رسول اللہ. یہ محبت مصطفیٰ کا نشہ جب کسی کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے، وہ صحابی سے شیرازی ہو تو یوں کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نذر القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اور یہی عشق محمدی کا نشہ جب کسی پر سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو پھر وہ بوسیلی بن جاتا ہے. یوں کہتا ہے یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اور یہ عشق محمدی کا نشہ جب کسی کے سر چڑھتا ہے تو پھر کوئی حسان بن ثابت بھی بنتا ہے اور یوں کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کے جیسا حسین میری آنکھوں میں دیکھا ہی نہیں. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. یہ جب حسان بن ثابت نے کہا تھا نا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا حسان بن ثابت تم تو مکہ میں رہتے ہو سکتا ہے تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا ہوگا، کہیں اور تو ہوگا. تب حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نہیں، آپ کے جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور جب یہ عشق محمدی کسی کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو پھر وہ پیر مہر علی شاہ گولر بھی ہوتا ہے. مکھ چند بدن شاشانی ہے، مکھ چند لاٹھ نورانی ہے، کلی انکھ تے زلف مستانی ہے، مخمور انکھیں حکمت بھریا اس صورت نو میں جان رکھا کی جان جہاں رکھا سچ اکھا رب دی شان رکھا اس شان تو شانہ سب ولیا. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اچھے کتی جا علیہ. اور جب یہ عشق محمدی کسی کے سر پر چڑھ کر کے بولتا ہے تو وہ قلندر لاہوری اقبال بن جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ محمد سے وفا کیوں ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. اور یہی عشق محمدی کا نشہ جب بریلی میں آتا ہے بریلی یوں کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان جب نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے رچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی
کہتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور پھر کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور میرا مرشد تاج الشریعہ جب عشق کا نشہ چلتا ہے تو یوں کہتا ہے زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، ناز سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بس پڑھی گیا رسول اللہ، یا نبی